2 दिन की मोहलत है आपके पास, आप इस्तीफा दे दें, वरना फिर अगले दिन हमने इससे आगे फैसले करने हैं। कोई कमिटमेंट नहीं है किसी के साथ। हम जिस अमन के साथ आए हैं, हमारी इस अमन का एहतराम किया जाए। हम मजीद सब्र तहम्मुल का मुजाहरा नहीं कर सकेंगे। अवाम का फैसला आ चुका है, अब इस हुकूमत को जाना ही जाना है। लेकिन मैं इदारों के साथ बात करना चाहता हूं। हमारी जची तुली पॉलिसी है कि हम इदारों के साथ तसादुम नहीं चाहते। हम पाकिस्तान के इदारों का इस्तेहकाम चाहते हैं। हम इदारों को ताकतवर देखना चाहते हैं, लेकिन हम इदारों को गैर जानिबदार भी देखना चाहते हैं। अगर हम महसूस करें कि इस नाजायज हुकूमत की पुष्ट पर हमारे इदारे हैं, अगर हम महसूस करें कि हमारे इन नाजायज हुक्मरानों की तहफ़्फ़ुज़ हमारे इदारे कर रहे हैं, तो फिर 2 दिन की मोहलत है। फिर हमें न रोका जाए कि हम इदारों के बारे में अपनी क्या राय कायम करते हैं। आपसे पूछता हूं, इस्तीफा मांगते हो या नहीं? इस्तीफे से कम पे राजी हो सकते हो? बात सुनो, जरा सबर दो। मैंने सुन लिया आपकी बात। आप डीचो की बात कर रहे हैं, मुझे सुन लीजिए। और सिर्फ मैंने नहीं, बिलावल भुट्टो ने भी सुन लिया है, महमूद खान ने भी सुन लिया है, और ओवैस नूरानी भी सुन रहा है, और शरीफ ने भी सुन लिया ये बात, आसिफ अली जरदारी ने भी सुन लिया ये बात। हम जिनको सुनाना चाहते हैं वो भी सुन लें। मौलाना फजल रहमान ने बड़ा ऐलान कर दिया और अब हम बताते चलें कि अपोजिशन की जमातें मौलाना फजल रहमान से मिलने जा रही हैं। नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी सब इस वक्त मौलाना फजल रहमान से मिलने जा रहे हैं, जहां पर फैसला होगा कि आगे करना क्या है। 2 दिन की मोहलत दी गई है, डी चौक जाने का इशारा दिया गया है। हुकूमत क्या करेगी, अपोजिशन क्या करेगी? हमारे साथ एहसन इकबाल साहब मौजूद होंगे, नून लीग का मौक़िफ़ मालूम करेंगे। गफूर हैदरी साहब मौजूद होंगे, उनसे पूछेंगे कि वो अब पीपल्स पार्टी, नून लीग और अवामी नेशनल पार्टी के आगे क्या रखने जा रहे हैं। और अभी हमारे साथ मौजूद हैं परवेज़ खटक साहब, जो कि सरबराह हैं हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के, इसके अलावा वज़ीर दिफ़ा हैं। खटक साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। मौलाना की तकरीर आपने सुनी, अल्टीमेटम आपने सुना। अभी तक क्या आपकी वज़ीर आज़म से बात हुई है? क्या कुछ हुकूमत ने सोचा है क्या करना है? अस्सलाम वालेकुम शाहिद, सारी बातें आपने पहले भी सुन चुके हैं। सिर्फ मैं इतना कहता हूँ कि ये जो आपके साथ बैठे हुए ये रहबर कमेटी के मेंबर्स हैं या गफूर हैदरी साहब हैं, इनसे ये पूछ लें कि ये जो मुआहदा हो रहा था, इसकी सारी कॉपीज गफूर हैदरी साहब के पास पहुंची है, फिर मौलाना साहब ने अटेस्ट की है, अकरम दुरानी एग्री कर चुके थे, और रहबर कमेटी में जितनी पार्टियां बैठी सब ने कहा था कि कोई हम आगे नहीं आएंगे, कानून की पासदारी रखेंगे, जो साइड फैसला अकरम दुरानी साहब करेंगे उस पर हम रहेंगे। आज मौलाना साहब कहते हैं कोई मुआहदा नहीं, तो मुझे तो बहुत अफसोस होता है कि एक मुसलमान की जुबान ही काफ़ी होती है, और हम तो पठान लोग हैं, हम तो समझते हैं कि हम एक दफ़ा जुबान देते तो जान दे देते हैं। और ये यहाँ पर मगर खटक साहब, अब मौलाना ने तो कह दिया, और मौलाना ज़ाहिर ये कहा कि हुकूमत की तरफ से भी ट्रांसपोर्टर्स को भी मना किया गया, हमारे लोग भी अरेस्ट हुए, वो भी ज़ाहिर रीजन दे रहे हैं। बट अगर मौलाना ये 2 दिन बाद ये करते हैं, तो क्या आपकी वज़ीर आज़म से बात हुई है कि डील कैसे करना है मौलाना के साथ? ना, हम कोई डील वील नहीं करना। हमने एक एग्रीमेंट किया हुआ है, उसकी पासदारी करेंगे। नहीं करेंगे तो हमने तो अपना हक अदा किया। हम सारे पाकिस्तान को बताना चाहते हैं कि हमने इनसे कमिटमेंट की थी कि आपका रास्ता नहीं रोकेंगे, जो ये मांगते थे हमने वो किया। अगर थोड़ी बहुत कहीं मसले आए एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से, वो होते रहते हैं, लेकिन कोई इसका ऑर्डर नहीं थे कि इनका रास्ता रोके। अब हमने कानून की पासदारी की, हमने वादा पूरा किया। हम मुल्क को बताना चाहते हैं कि अब जो गड़बड़ होगा, जो नुकसान होगा, अगर ये इस मुआहदे को तोड़ते हैं तो फिर ये जिम्मेदार पाकिस्तान अवाम के लिए होंगे, करोड़ों अवाम की तबाही के जिम्मेदार ये होंगे। तो आप लोग कोई राब्ता फैसला करना पड़ेगा मौलाना से या रहबर कमेटी से? अब आप कोई राब्ता नहीं करेंगे, और अभी तक भी नहीं हुआ है, ना ही वज़ीर आज़म ने आपसे कहा है? कोई राब्ता नहीं हुआ। जब कोई धमकी देता है
اور اس طرح فیصلے کرتا ہے، زبان پہ کچھ اور کہتا ہے، لکھ کر کچھ اور دیتا ہے، تو ان پر ہم کیا اعتبار کریں گے؟ جب یہ چاہیں، اگر ان کی نیت صاف ہے، ہم بات کرنے کو ہر وقت تیار ہے، کمیٹی ہم نے توڑی نہیں، یہ کنٹینیو رہے گی. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی نیت کچھ اور ہے، ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، کشمیر کو تو ویسے ہی پیچھے لے گئے یہ لوگ، تو یہ کیسی ہمدردی ہے؟ تو خٹک صاحب، آپ کی جب سے مولانا کی تقریر کے بعد کیا آپ کی وزیر اعظم سے گفتگو ہوئی ہے آج یا نہیں ہوئی؟ ہم تو ہر وقت رابطے میں ہیں، لیکن یہ سارا سسٹم جو ہے عمران خان صاحب خود مانیٹر کر رہے ہیں، ان کو سب کچھ ایک ایک چیز کا پتہ ہے. کل ہماری کور کمیٹی میٹنگ بھی ہے اور اس میں بھی ہم جا کے بات کریں گے. تو ہم تو ابھی بھی یہ امید رکھتے ہیں کہ یہ عقل مند لوگ ہیں، عقل سے کام لینا چاہیے. اپنے آپ کو یہ جمہوری پسند کہتے ہیں، اپنے آپ کو لیڈرز کہتے ہیں، ملک سے کہتے ہیں ہمیں محبت ہے، ملک میں ہم افراتفری نہیں پھیلانا چاہتے ہیں. تو معاہدے پہ کھڑے ہیں. جب معاہدے پہ کھڑے نہیں رہے، ان کی زبان پہ کون اعتبار کرے گا؟ میں خاص طور پر، میں ساری زندگی ایسی گزاری، یہ سب مجھے جانتے ہیں. مگر کھڑک صاحب، تو حالیہ پوزیشن پھر یہ ہے کہ اگر انہوں نے معاہدہ توڑا تو پھر حکومتی مشینری حرکت میں آئے گی، اور یہ اگر مذاکرات کرنا چاہیں تو کر لیں، حکومت ان سے خود رابطہ نہیں کرے گی. دیکھیں، وہ ایگریمنٹ میں لکھا ہوا ہے، اس معاہدے کی کوئی بھی خلاف ورزی کے، چاہے ہم ہیں چاہے وہ، اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی ہوگی. ہم نے تو ان کو یہاں تک لے آئے، ان کی ڈیمانڈ پر ہم نے ساری باتیں مان لی. ایک ایگریمنٹ ہو گیا، معاہدہ ہو گیا. اب معاہدے کو توڑ دیں تو قانون خود ہی حرکت میں آئے گا. ایڈمنسٹریشن نے ایگریمنٹ کیا ہے، باقی ادارے ہیں، سب نے. یہ ملک تو ایسا تو نہیں ہے کہ چڑھائی کر دو. اگر یہ 9 پارٹیاں اکٹھے ہو کے ہزاروں لوگ لاتے ہیں اور کہتے ہیں استعفا دو، تو کل ہم اگر ان سے ڈبل لے آئے تو کیا کہیں گے؟ یہ معافی مانگیں گے. ہم پھر یہ چیلنج نہیں کر سکتے ہم کہ ڈبل بھی لا سکتے ہیں، افراتفری نہیں کر سکتے. ہم بھی لوگ لا سکتے ہیں. یہ کون سا یہی وہ سرکل ہے جس کی بار بار بات کی جاتی ہے. پروفیسر کھٹک صاحب بہت شکریہ. کھٹک صاحب کہہ رہے تھے کہ پھر ہم بھی لے آئیں گے، اور یہی وہ سرکل ہے جس کی بار بار بات کی جاتی ہے. جب تحریک انصاف پروٹیسٹ کر رہی تھی تب بھی بات کی جاتی تھی کہ جی آئندہ آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا. وہ ہو رہا ہے. اب تحریک انصاف کہہ رہی ہے اگر آپ ہمارے ساتھ کریں گے تو ہم بھی پھر یہی کریں گے، اور قانون حرکت میں آئے گا، رابطہ نہیں کریں گے. پرویز کھٹک صاحب نے واضح کیا ہے. کل کور کمیٹی کا اجلاس وزیر اعظم عمران خان نے بلایا ہے. کہہ رہے ہیں ہم وزیر اعظم سے رابطے میں ہیں، مگر معاہدہ توڑیں گے تو پھر قانونی چارہ جوئی ہوگی، اور ہم رابطہ ابھی فی الحال نہیں کریں گے. ہمارے ساتھ احسن اقبال صاحب موجود ہیں، سیکرٹری جنرل نون لیگ. ساتھ میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے مولانا غفور حیدری صاحب، سینئر رہنما جمعیت علماء اسلام. ان سے پوچھیں گے اور آپ دونوں سے ہی پوچھیں گے. احسن اقبال صاحب، آپ جا رہے ہیں مولانا سے ملنے، پہلے یہ بتا دیں مولانا نے تو الٹیمیٹم دے دیا. آپ لوگوں نے کہا تھا کہ جس دن جب جائیں گے کنٹینر سے فیصلہ کریں گے، تو اب آپ لوگوں نے کچھ خود بھی فیصلہ کیا ہے، شہباز شریف بھی آئے، کچھ فیصلہ ہوا ہے آپ لوگوں کی طرف سے؟ جی، یہ اب ہمیں آج کے جو جلسے کے بعد دعوت ملی ہے، مولانا صاحب نے تمام جماعتوں کے سربراہان کو بلایا ہے. چونکہ شہباز شریف صاحب لاہور چلے جا چکے تھے، نواز شریف صاحب کی عیادت کے لیے انہیں ہاسپٹل پہنچنا تھا، تو اس کے لیے ہمارا ایک سینئر ڈیلیگیشن پی ایم ایل این کا جائے گا. باقی جماعتوں کے سربراہان ہوں گے. آج ہم ان کی بات سنیں گے، اور اپوزیشن کی جماعتیں جو بھی مشاورت کے ساتھ پھر فیصلہ کریں گی اس کے اوپر ساری جماعتیں عمل کریں گی. تاہم ابھی ہم سننا چاہیں گے کہ جے یو آئی ایف کے سامنے پیش نظر کیا حکمت عملی ہے، وہ کیسے اپنی جدوجہد کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس ملک میں کوئی تصادم کی صورت ہو، اس ملک کے اندر کوئی ایسے پریسیڈنٹس ہوں کہ جو آئینی اور جمہوری لحاظ سے ان ہیلدی ہوں مستقبل کے لیے. تو ہم ایک پرامن جمہوری جدوجہد کے ذریعے اور آئین اور قانون کے دائرہ کار کے اندر ہی چاہتے ہیں کہ ہمارے مطالبات جو ہیں وہ مانے جائیں اور ان پر بات چیت ہو. صاحب اب کیونکہ ظاہر سٹیج وہ آ گئی ہے کہ مولانا نے الٹیمیٹم دے دیا ہے، اور شہباز شریف کے آنے کے اوپر سوال اٹھ رہا تھا، وہ پھر چلے گئے ہیں. آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ میاں صاحب کی عیادت کے لیے چلے گئے ہیں، آپ لوگ جا رہے ہیں، تو کم از کم بتا کے گئے ہیں پارٹی کے اندر ڈسکس کر کے آپ لوگ جا رہے ہیں ابھی مولانا فضل الرحمان سے ملنے کہ آپ لوگوں نے آگے کرنا کیا ہے؟ مولانا بھی آپ سے پوچھیں گے جب آپ ابھی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں کہ بھائی آپ لوگوں نے فیصلہ کیا کیا ہے، تو بغیر فیصلے کے جا رہے ہیں یا فیصلہ کر کے جا رہے ہیں؟ جی، اس کے اوپر جو بھی ان کی آراء ہوں گی، جو ان کی تجاویز ہوں گی، پھر وہ ہر پارٹی اپنے فورم پہ ان کا جائزہ لے گی، اور اس کے بعد پھر جو بھی حکمت عملی اپوزیشن کے پلیٹ فارم سے ہوگی وہ ایسی ہوگی جو سب کے لیے قابل قبول ہو اور سب اس میں شامل ہوں. یہ بات طے ہے کہ تمام اپوزیشن اس بات پر متفق ہے کہ اب عمران نیازی صاحب کو رخصت ہونا چاہیے، اور ملک کے اندر ایک نئے آزاد منصفانہ الیکشن ہونے چاہیے. جب ایک ملک کسی چیز میں لاک جیم میں پھنس جاتا ہے تو اس کا ریسیٹ ایک نیا الیکشن ہی ہے، وہ ایک نیا فرور لائے گا. اور یہ جو سلیکٹڈ سیٹ اپ تھا یہ فیل ہو چکا ہے. اب ایک جینوئن الیکٹڈ لیڈرشپ کی ضرورت ہے.
جو ملک کی معیشت کو ٹھیک کرے, جو پاکستان کے وفاق کو جوڑے. اس وقت ملک کو اتحاد کی ضرورت ہے. عمران خان آج بھی آپ دیکھیے جو زبان انہوں نے بولی ہے جا کے گلگت بلتستان میں, he has become the most polarizing leader in Pakistan. ان کے پاس کنٹیمپٹ ہے, ان کے پاس نفرت ہے ان کی اپنی ذات کے علاوہ ہر دوسرے کے لیے. تو ایک ایسا شخص کے جو ملک کے اندر مسلسل نفرت پھیلا رہا ہے, انتشار پھیلا رہا ہے, وہ کیا پاکستان کو آگے لے کے جا سکتا ہے؟ پاکستان کو یکجہتی کی ضرورت ہے, پاکستان کو ایک اتفاق کی ضرورت ہے. ایسے اقبال صاحب کم از کم آپ مولانا فضل الرحمان کو جا کر یہ بات سمجھائیں گے کہ ڈی چوک پر جانے کی وہ بات کر رہے ہیں, مگر جو معاہدہ حکومت سے کیا تھا, پرویز خٹک صاحب بھی جس کا ذکر کر رہے ہیں, اسے نہ توڑیں. مولانا کو آپ یہ بات سمجھائیں گے کم از کم کہ معاہدہ نہیں توڑنا چاہیے اگر ہم نے معاہدہ کیا تھا؟ جی شاہزیب, ابھی یہ قبل از وقت ہے چونکہ ابھی انہوں نے مشاورت کے لیے بلایا ہے اور ہم اس میٹنگ میں جائیں گے. جو ان کی تجاویز ہیں ان کی روشنی میں کوشش کریں گے کہ ملک کے لیے ایک اچھی صورت ہو. تمام اپوزیشن جماعتیں مل کر ایک مثبت طریقے سے اس جدوجہد کو آگے لے کے جائیں. اس حکومت سے جو کرپٹ بھی ہے, نااہل بھی ہے, ناکام بھی ہے, اس سے نجات حاصل کی جائے اور ایک نیا الیکشن ملک کو ایک نئی امید دے اور ہم ایک نئے راستے پہ چل سکیں. مولانا غفور حیدری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. حیدری صاحب بہت شکریہ. صاحب پرویز خٹک صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم تو نہیں رابطہ کریں گے, انہوں نے وعدہ کیا تھا اور معاہدہ کیا تھا, اس معاہدے کی پاسداری کریں, ہم نے انہیں روکا نہیں. اب یہ اس کو توڑنے کی بات کر رہے ہیں جو کہ غلط ہوگا. آپ کیا اس توڑنے کی طرف جا رہے ہیں اس معاہدے کو؟ پرویز خٹک صاحب بڑے کلیئر ہیں کہ پھر ہم کارروائی کریں گے. شاہزیب صاحب تھوڑی سی مجھے آپ سے شکایت رہی ہے کہ آپ بات پوری کرنے نہیں دیتے, لیکن آج جو میں توقع رکھوں گا کہ آپ مجھے تھوڑا سا بات پوری کرنے دیں گے. بات یہ ہے کہ آپ نے آج الٹیمیٹم کی بات کی. الٹیمیٹم ہم نے 1 اگست میں بھی دیا تھا کہ اگر آپ استعفیٰ نہیں دیں گے تو ہم تحریک شروع کریں گے. تو 2 مہینے گزر گئے, 2 مہینے بیچ میں, اس کے بعد پھر ہم نے سمجھا کہ اب یہ بالکل بھی ہر دھرمی پر اتر آیا ہے. تو 27 اکتوبر کو ہم نے آزادی مارچ کا آغاز کیا, جو کل یہاں رات گئے, قافلے پہنچ گئے, اور آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے پھر 2 دن کی ان کو مہلت دی ہے کہ آپ جو ہے وہ استعفیٰ دے دیں, ورنہ ہم آگے اپنا لائحہ عمل طے کریں گے اور قوم کو بتائیں گے. شاہزیب, یہ جو آزادی مارچ ہے وہ کوئی جمعیت علماء اسلام کے زیر اہتمام کوئی جلسہ نہیں ہے, بلکہ 9 سیاسی جماعتیں ہیں, اور ان کے علاوہ اس جلسے میں ڈاکٹر شامل ہے, اس جلسے میں تاجر شامل ہے, وکلاء شامل ہے, طلباء تنظیمیں شامل ہے, کسان شامل ہے. صاحب اب دیکھیں آپ بھی ناراض ہو جائیں گے کہ میں آپ کو جواب مکمل نہیں کرنے دے رہا, بٹ پرویز خٹک صاحب کو اگر آپ جواب دے دیں, یہ باتیں تو ہم بتاتے رہے ہیں عوام کو, اگر آپ کائنڈلی بتا دیں. میں ابھی اس پہ آ رہا ہوں. تو یہ نمائندہ اجتماع ہے پورے پاکستانی قوم کا, تو اس نمائندہ اجتماع کی رائے کے احترام ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے, پرویز خٹک صاحب نے فرمایا کہ جی کوئی معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی ہے. اب تک ہم نے معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی ہے, بلکہ حکومت کی طرف سے, ضلع انتظامیہ کی طرف سے معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی ہے. سڑکیں بہت ساری سڑکیں بند ہیں اور ہمارے قافلوں کو روکا جا رہا ہے. راستے میں جب ہمارے قافلے آ رہے تھے تو پیٹرول پمپ بند کیے انہوں نے. ساہیوال میں جو لوگوں نے ہمارا استقبال کیا ان لوگوں کے خلاف پرچے کیے, اور بہت سارے ایسے قافلے ہیں جو ان کے گاڑیاں چھین لی گئی, لیکن اس کے باوجود ہم اب تک اسی معاہدے پر قائم ہیں اور ہمارا احتجاج بھی پورا من ہے. اور ہم جو جگہ انہوں نے سلیکٹ کیا اور ہمیں مگر حیدری صاحب اگر 2 دن بعد آپ نے موو کیا, اگر 2 دن بعد آپ نے وہ کیا جس کا اشارہ دیا ہے مولانا فضل الرحمان نے, تو پھر تو آپ معاہدہ توڑیں گے نا. تو وہ پھر توڑنے کے لیے تیار ہیں آپ وہ معاہدہ؟ دیکھیں وہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے ہمارے ضلع جماعت سے اور ضلع انتظامیہ کے درمیان ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ ڈسکس ہوا تھا رہبر کمیٹی اور حکومتی مذاکراتی ٹیم کے درمیان, لیکن اس کے بعد پھر ضلع جماعت نے ضلع انتظامیہ سے یہ طے کیا اور یہ کشمیر ہائی وے ہمیں ملا, ورنہ ہم تو ڈی چوک پہ آنا چاہتے تھے. تو بہرکیف یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اسلام آباد کے اس کونے میں یا اس کونے میں
یہ کوئی معاہدے کی خلاف ورزی نہیں ہے. ہمیں اسلام آباد آنا تھا. مگر وہ حکومت اس کو معاہدے کی اس جگہ پر رہنا معاہدہ ہے, اس گراؤنڈ میں رہنے کا معاہدہ ہے, اس سے آگے بڑھیں گے تو معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی. شاہ صاحب سوال یہ ہے کہ معاہدے کی خلاف ورزی تو انہوں نے کی ہے. جیسے میں نے کہا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کے قافلے نہیں روکیں گے, ہم آپ کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالیں گے. چنانچہ انہوں نے ہمارے قافلے روکے, ہمارے راستے میں رکاوٹ ڈالے, پیٹرول پمپ بند کروائے, ہمارے لوگوں پہ پرچے کروائے. اب اسلام آباد بھی لاک ڈاؤن ہے ایک لحاظ سے. پتہ نہیں کہاں سے میں یہاں سے علاج سے نکلتا ہوں. بہت شکریہ. غفور حیدری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے معاہدہ توڑا, حکومت کہہ رہی ہے ہم نے نہیں توڑا. اس کا مطلب ہے مولانا فضل الرحمان 2 دن بعد جو انہیں کرنا ہے اس کا جو الٹیمیٹم دیا ہے اس کی تیاری اب JUIF کی طرف سے نظر آ رہی ہے. سینئر صحافی اور تجزیہ کار حامد میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میر صاحب بہت شکریہ. میر صاحب یہ سارا سینیریو کہاں جا رہا ہے, اور جو اب اس وقت مولانا فضل الرحمان ملنے جا رہے ہیں پیپلز پارٹی نون لیگ عوامی نیشنل پارٹی کی قیادت سے, تو کچھ دو ٹوک بات کرنے جا رہے ہیں کہ بھائی اب آپ کی شرکت کیا ہوگی ہمارے مارچ میں, اور اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جب میں آگے بڑھوں گا 2 دن بعد, اور کیا یہ پارٹیاں بھی فیصلہ کر چکی ہے, کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے شاذب صاحب, میں یہ سمجھتا ہوں کہ کافی دنوں سے جو مولانا فضل الرحمان کا جو آزادی مارچ ہے نا, اس کی ڈسکشن کو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر دیا گیا تھا کہ نون لیگ آئے گی نہیں آئے گی, پیپلز پارٹی آئے گی نہیں آئے گی. اور یقیناً یہ دونوں پارٹیاں جو ہیں یہ شاید کنفیوز بھی تھیں, لیکن آج جس بھرپور انداز میں بلاول بھٹو زرداری صاحب 1 دفعہ نہیں آئے 2 دفعہ آئے, اور انہوں نے بہت ایک پرجوش قسم کی تقریر بھی کی. جس طریقے سے شہباز شریف صاحب آئے, اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ ان کے کارکن بھی بڑی تعداد میں آئے, اور ان کے جو ارکان پارلیمنٹ ہیں, سینیٹرز, MNAs, وہ بھی بڑی تعداد میں آئے. اور ابھی جب تھوڑی دیر پہلے میں وہاں موجود تھا تو یہ سارے لوگ وہاں پر یہ بڑی تعداد میں موجود تھے. لیکن اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے وہاں پر جو دیکھا ہے, اب مولانا فضل الرحمان کو پیپلز پارٹی یا نون لیگ کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جو کراؤڈ وہاں پہ ہم نے دیکھا ہے وہ لوگ وہاں پہ بڑی ڈیڈیکیشن کے ساتھ آئے ہوئے ہیں, اور انہوں نے ابھی واپس نہیں جانا. اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ والے تو راتوں کو گھروں میں چلے جائیں گے, ان کے کارکن وہیں پہ رہیں گے. تو مولانا فضل الرحمان کو اب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی ایک اخلاقی اور سیاسی حمایت تو حاصل ہے, لیکن اگر وہ نہیں بھی آتے تو مولانا صاحب کا جو کراؤڈ ہے وہ وہاں پر موجود ہے, اس نے کہیں نہیں جانا. لہٰذا معاملہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے آگے نکل گیا ہے. اس لیے مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ ابھی بھی ان کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں, تو اچھی بات ہے, وہ ان کے ساتھ چل رہے ہیں, یہ اچھی بات ہے, لیکن مولانا کو ان کی ضرورت نہیں ہے ویسے اب. صاحب, اور اس اناؤنسمنٹ کے بعد پہلی میٹنگ ہوگی, اور ظاہر ہے کلوز ڈور میٹنگ ہوگی. آپ کو لگتا ہے کہ ایک ایسی میٹنگ جس میں اسفندیار ولی ہوں, بلاول بھٹو زرداری ہوں, نون لیگ کی قیادت ہو, اس میں سے کچھ نکلے گا؟ مولانا صاحب کہہ سکتے ہیں کہ جی اب آپ کا کنٹریبیوشن بڑھنا چاہیے, کیا ہو سکتا ہے اب آگے جا کے؟ دیکھیں, آج بھی مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی تقریر سے پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ مشورہ کیا کہ میں یہ پوائنٹس پہ بات کروں گا. شہباز شریف صاحب سے بھی انہوں نے مشورہ کیا, محمود خان اچکزئی صاحب کے ساتھ, ڈاکٹر مالک کے ساتھ, اور جو ANP کی قیادت تھی وہاں پر حاجی غلام احمد بلور صاحب تھے, میاں افتخار حسین صاحب تھے, اور بھی جو بھی لوگ تھے وہاں پہ, ان سب کے ساتھ انہوں نے صلاح مشورہ کیا. وہ سب کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. اور ابھی جو آج کی جو میٹنگ ہے اس میٹنگ میں تھوڑا سا میں یہ سمجھتا ہوں کہ کافی بحث مباحثہ ہوگا, کیونکہ اس میں جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی قیادت ہے وہ یہ چاہے گی کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ تصادم کا راستہ اختیار نہ کریں, اور خود مولانا صاحب بھی تصادم کا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہتے. لیکن آپ نے دیکھا کہ انہوں نے تو آج الٹیمیٹم دے دیا ہے کہ 2 دن کے بعد اگر آپ نے استعفیٰ نہ دیا تو پھر ہم آگے کی طرف جائیں گے. دوسری جو پارٹیاں ہیں وہ مولانا صاحب کے ساتھ نظر آتی ہیں کہ یعنی کہ آگے بھی جایا جائے, مزید پریشر بھی ڈالا جائے. تو اس مسئلے پہ اب تو مولانا نے الٹیمیٹم دے دیا کہ 2 دن میں اگر استعفیٰ نہ آیا تو ہم آگے جائیں گے. تو آگے تو انہوں نے جانا ہے, لیکن کتنا آگے جانا ہے اور کہاں تک جانا ہے اور کیا تصادم کرنا ہے یا نہیں کرنا,
تو اب یہ ہے اصل معاملہ جس پہ بات ہوگی، کیونکہ کچھ اور بھی ایشوز ہیں کہ صرف عمران خان صاحب کو ٹارگٹ کیا جائے یا کسی اور سے بھی استعفے کا مطالبہ کیا جائے۔ تو آج شہباز شریف صاحب نے بھی اور بھی لوگوں نے مولانا صاحب کو یہی کہا، مولانا صاحب سب سے مشورہ کر رہے تھے کہ لڑائی صرف عمران خان صاحب تک ہی رکھی جائے، اور عمران خان صاحب نے آج خود ہی فیسیلیٹیٹ کر دیا مولانا فضل الرحمان کو۔ انہوں نے گلگت میں جا کے ایک تقریر کر دیا اپوزیشن کے خلاف، اس میں مولانا فضل الرحمان کا بار بار نام لیا، تو مولانا کو موقع مل گیا۔ تو آج جو باقی اپوزیشن کے رہنما وہاں موجود تھے وہ یہی مولانا کو سجیسٹ کر رہے تھے کہ کیونکہ عمران خان بار بار آپ پہ اٹیک کر رہے ہیں، اپنی مذاکراتی ٹیم بھی آپ کے پاس بھیجتے ہیں، پھر آپ پر وہ طنز کے اور تنقید کے نشتر بھی برساتے ہیں، تو غیر ضروری فرنٹ نہ کھولیں اور لڑائی صرف عمران خان تک رکھیں۔ اور مجھے لگتا یہ ہے کہ یہی ہے ایک ایسا معاملہ جس پہ آج گفتگو ہوگی، اور لگتا مجھے یہی ہے کہ فیصلہ یہی ہوگا کہ لڑائی عمران خان تک ہی رکھنی ہے، اور آگے بڑھنا ہے تو 2 دن بعد بڑھنا ہے۔ اور کہاں تک بڑھنا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اکثریت تو صرف ڈی چوک تک جانا چاہتی ہے، تو ڈی چوک تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے آگے اگر جائیں گے تو وہاں پر پھر میرا خیال ہے کہ ایک تصادم کی صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ یہ معاملات ہیں جس پہ کہ آج بات ہونی ہے، یہ معاملات ہیں جس پر بات ہوگی۔ بہت شکریہ حامد میر صاحب۔ پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے، اور کیا مولانا فضل الرحمان کا قافلہ جو ان کے ساتھ آیا ہے وہ اب بھی ساتھ ہے جب مولانا تقریر کر چکے ہیں، یا پنڈال خالی ہو گیا ہے؟ آپ کو وہاں کے بھی لائیو مناظر دکھائیں گے کہ مولانا صاحب کے ساتھ جو ورکر آیا ہے وہ کس قسم کا ورکر ہے، میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ کون آیا تھا، اور پھر اب ہے یا نہیں ہے، بلاول کے ساتھ کون آیا کون نہیں ہے۔ ایک بریک کے بعد